वेलकम टू वी आर वॉचर्स। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं फेसबुक एक्सपोज्ड। So, before we move off this privacy thing, and I thought that was a fascinating It's answer. okay. You want to take off the hoodie? No, I never take off the hoodie. I know you don't. What's with that? There's a group of women in the audience that wish you would. No. Girls? Whoa. All right. Sorry. Yeah, that's okay. Can you explain what this instant personalization thing was that you did, and why you did it, and what's the value of it to your users? Maybe I should take off the hoodie. Take off the hoodie. Go ahead. You What want the to? hell? You want? Go ahead. Here. Let me get someone. You all right? Yeah. This is a great moment in internet history. What? All right. That is a warm hoodie. Yeah. No, it's a thick hoodie. It's a company hoodie. We print our mission on the inside. What? Oh, my really? God, the inside of the hoodie, everybody. Take a moment. What is it? Making the... Making the world more open and connected. Oh my God, it's like a secret Cool. vault. Look at that, making the world open and connected, stream graph platform, and this weird symbol in the middle that is probably for the Illuminati. Oh, 2010. No, it's 2010. Oh no. इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं ये बात बता देना जरूरी समझता हूं कि इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको फेसबुक यूज करने से मना करना नहीं बल्कि हकीकत से आगाह करना है। अमूमन होता ये है कि जब किसी ऐसी चीज के बारे में बात की जाए जो आपको या मुझे पसंद हो और कोई उठकर ये कहना शुरू कर दे कि ये चीज गलत है, ये अच्छी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हम ये नहीं सोचते कि वो शख्स सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, तो हम उस अपनी पसंद का दिफा करना शुरू कर देते हैं और हम डिफेंसिव हो जाते हैं बहुत ज्यादा, और हम उस चीज का सोचे बगैर हम दिफा करना शुरू कर देते हैं और इसका नतीजा ये निकलता है कि आखिर में जब हमें उसकी हकीकत का पता चलता है तो हम शर्मिंदा हो जाते हैं। याद रखिए कि कुछ लोग इस दुनिया के अंदर अच्छे होते हैं और कुछ इसी तरह बुरे लोग होते हैं। जो अच्छे हैं वो अपनी जिंदगी अच्छाई को फैलाने के लिए उसके लिए जिद्दोजहद करते हैं और अपनी जिंदगी उसके लिए कुर्बान कर देते हैं। इसी तरह बुरे लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी को बुराई को फैलाने के लिए दे देते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों में से एक नाम हेनरी किसिंजर का भी है, जो अमेरिका का डिप्लोमेट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी था। किसिंजर के मुताबिक दुनिया को कंट्रोल करने के लिए दुनिया से लोग कम करने पड़ेंगे, यानी डीपॉपुलेशन। 11 दिसंबर 2015 को मार्क जकरबर्ग, जो कि फेसबुक का मालिक है, उसने अपने फेसबुक पर यह पोस्ट की, माई नेक्स्ट बुक फॉर अ ईयर ऑफ बुक्स इज क्वांटम फिजिक्स फॉर बेबीज, जस्ट किडिंग. It's actually World Order by Henry Kissinger about foreign relations and how we can build peaceful relations throughout the world. This is important for creating the world we all want for our children, and that's what I'm thinking about these days. मतलब मार्क ने कहा कि वो अपने आने वाले साल में, जो कि मार्क के लिए किताबों का साल है, उसमें वो क्वांटम फिजिक्स ऑफ बेबीज। दोस्तों, क्वांटम लफ्ज फिजिक्स में क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल होता है, यानी सही मिकदार, यानी कम या ज्यादा। आसान अल्फाज में आपको बताऊं तो इसका मतलब दुनिया में कितने बच्चे पैदा होने चाहिए। फिर मार्क ने कहा कि वो मजाक कर रहा है, वो हेनरी किसिंजर की किताब वर्ल्ड ऑर्डर पढ़ रहा है, जिसमें लिखा है कि पूरी दुनिया के साथ कैसे अमनो अमान के साथ रहा जा सकता है और हमें ऐसी दुनिया तैयार करनी चाहिए जहां हमारे बच्चे रह सकें, और इसके बारे में मार्क अब सोच रहा है। दोस्तों, मार्क दुनिया की डीपॉपुलेशन पर काम कर रहा है, यानी दुनिया से हजारों हजार लोग मर जाएंगे। हेनरी किसिंजर को अमेरिका के लोग वॉर क्रिमिनल, यानी दुनिया में जंगे करवाने वाला मुजरिम मानते हैं, और ये हकीकत है। और मार्क ने अपनी सोच पर काम करना शुरू भी कर दिया हुआ है। फरवरी 2016 को मार्क ने फेसबुक सोशल वर्चुअल रियलिटी एप्स लॉन्च कर दी, सैमसंग के वर्चुअल रियलिटी हेडसेट के साथ। I've been interested in this idea of virtual reality, and I've been waiting for the day to come when we could deliver this experience. Now, today, thanks to this partnership between Samsung and Facebook, this is now possible, and that day is here. 360 videos are even more immersive.
because you aren't just watching passively, you feel like you're actually there. ورچوئل ریالٹی کے بارے میں میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. میں بتا چکا ہوں پوکیمون والی ویڈیو کے اندر کہ جیسے پوکیمون جو گیم آئی تھی جس کو انہوں نے آگمنٹڈ ریالٹی کا نام دیا تھا. آگمنٹڈ بھی جو ہے ورڈ وہ بھی ورچوئل کے لیے یوز ہوتا ہے, ورچوئل ریالٹی. تو وہ ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ وہ ضرور دیکھیں, اس کے اندر میں نے ایکسپلین کی ہے ورچوئل ریالٹی کے بارے میں. آپ لوگ اب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس ٹیکنالوجی کا ڈی پاپولیشن کے ساتھ کیا لینا دینا, کیا تعلق ہے. دوستو, فیس بک کو فنڈ کرنے والی امریکن ایجنسی CIA ہے. اگر آپ نہیں جانتے تو دوستو, CIA کو ہیری ٹرومین جو کہ امریکہ کا 33rd پریزیڈنٹ تھا اور 33 ڈگری فری میسن بھی تھا, نے 3 اور لوگوں کو ساتھ ملا کر یہ بنائی تھی. ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 یہ تو آمنے سامنے لڑی گئی تھی نا, لیکن CIA نے 1950 سے پراکسی وار یعنی جاسوسی سے کسی بھی قوم کی کمزوری کو جان کر اس ہی کی کمزوری کو اپنا ہتھیار بنا کر لڑنا شروع کیا ہوا ہے. کہا جاتا ہے کہ لیبیا اور مصر میں یہ جنگ کی وجہ فیس بک تھی. فیس بک کے ذریعے لوگوں کو ان کے اپنے حکمرانوں کے خلاف کر دیا گیا. CIA کا فیس بک کو بنانے اور اسے فری رکھنے کے لیے فنڈ کرنے کی وجہ ایک ہی ہے کہ کسی بھی قوم کی طاقت اور اس کی کمزوری کا پتہ لگانا. CIA ایک خفیہ ایجنسی ہے جس کے لیے خفیہ طور پر اتنی زیادہ انفارمیشن جس میں کوئی ایرر نہ ہو حاصل کرنا انتہائی مشکل تھا, جس کو بہت زیادہ آسان بنا دیا گیا ہے فیس بک کے ذریعے, جہاں لوگ خود اپنی پرسنل انفارمیشن, اپنی تصویریں اور انٹرسٹ خود CIA کو بتا رہے ہیں. پراکسی وار میں دشمن کو دیکھنا کہ وہ کہاں سے وار کرے گا انتہائی مشکل ہے, اور اس جنگ میں CIA بہت ماہر ہے. CIA کو بنانے کا مقصد دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر کو لانے کے لیے دنیا میں پیس یعنی امن کو تباہ کرنا ہے, اور اسی طرح اور بہت سے ایسے منصوبے جو نیو ورلڈ آرڈر کے لیے ضروری ہیں ان کو کامیاب کروانا ہے, جن میں سے ایک دنیا کی آبادی کو کم کرنا ہے. امریکہ کے ایک نیوز چینل کے مطابق یہ گراف شو کرتا ہے کہ امریکہ میں 2009 سے 2011 کی رپورٹ کے مطابق فیس بک پر کھیلے جانے والی گیم فارم وائل پر وقت زیادہ گزارا جاتا ہے اور کام پر کم وقت گزارا جاتا ہے. امریکہ میں بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, اور یہ تو صرف گراف امریکہ کا شو کر رہا ہے. اگر دنیا کا گراف کوئی بنایا جائے تو میرے خیال سے وہ اس سے بدتر ہوگا. ایسی گیمز نکالنا اور ورچوئل ریالٹی ایپس بنانے کا مقصد یہی ہے کہ لوگ حقیقت کی دنیا کو چھوڑ کر ورچوئل دنیا میں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں اتنے بیزی ہو جائیں کہ حقیقت کی دنیا میں ان کا دل نہ لگے. اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ لوگ کام پر دھیان نہیں دیں گے اور نوکری سے نکالے جائیں گے, اور جب کھانے کو کچھ نہیں ملے گا تو خود اپنی جان لے لیں گے یا 2 وقت کی روٹی کے لیے کسی کو مار دیں گے. دونوں حالتوں میں فائدہ نیو ورلڈ آرڈر کو ہوگا ڈی پاپولیشن کرنے میں. اس بات کو مزید ثابت کرنے کے لیے کہ فیس بک CIA کے لیے کام کرتا ہے, آئیں ذرا چیک کرتے ہیں کہ فیس بک آپ سے کس قسم کی انفارمیشن کلیکٹ کرتا ہے اور اس انفارمیشن سے آگے کیا کرتا ہے. فیس بک آپ سے کچھ ایسی انفارمیشن کلیکٹ کرتا ہے: میوزک, بکس, موویز, ایڈریس, ہوم ٹاؤنز, فون نمبر, ای میل, کلبز, جابز, ایجوکیشنل ہسٹری, برتھ ڈیٹ, سیکشل اورینٹیشن, انٹرسٹ, ڈیلی سکیجولز, ریلیشنز ٹو فرینڈز, پکچرز اور پولیٹیکل ایفیلیشنز. اس کی پرائیویسی پالیسی کے مطابق فیس بک آپ کے بارے میں اور ذرائع سے بھی انفارمیشن کلیکٹ کرتا ہے, جیسے کہ نیوز پیپر, اور جو میسیجز آپ کسی کو بھی بھیجتے ہیں انسٹنٹ میسیجز کے ذریعے. فیس بک کی پالیسی کے مطابق فیس بک پر کوئی بھی انفارمیشن اپلوڈ کرنے سے آپ اپنی مرضی سے ساری انفارمیشن فیس بک کو دے رہے ہیں, اور فیس بک کے پاس رائٹ ہے آپ کی انفارمیشن کو کسی بھی پارٹنر کمپنی کے ساتھ شیئر کرنے کا. کیا آپ جانتے ہیں فیس بک کیسے بزنس کرتا ہے؟ آئیں ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے فیس بک سے یہ ساری انفارمیشن $5 لاکھ میں پیٹر فیلڈ نے, جو کہ پے پیل کا فاؤنڈر اور اونر بھی ہے, نے خریدی تھی. مزید $12 ملین کی فنڈنگ ایکسل کمپنی کی طرف سے کی گئی جو فیس بک کے ساتھ پارٹنر بھی ہے. ایکسل کا مینیجر جیمز برائر نیشنل وینچر آف کیپٹل ایسوسی ایشن کا چیئرمین بھی تھا. نیشنل وینچر آف کیپٹل ایسوسی ایشن کے ساتھ کام کرنے سے پہلے جیمز نے گلمین لوئی کے ساتھ کام کیا تھا, جو کہ انکیوٹیل کا CEO ہے. وینچر آف کیپٹل فرم CIA نے بنائی تھی 1999 میں, یعنی کہ 1999 میں. انکیوٹیل بھی CIA کے لیے کام کرنے والی فرم کا نام ہے.
جو CIA کو ٹیلی فون اور ٹیکنالوجی کی انفارمیشن دیتی ہے۔ جیمز برائر نے BBN ٹیکنالوجیز کمپنی بھی بنائی تھی جس کا مقصد ریسرچ اور ڈیولپمنٹ فنڈنگ کرنا ہے آرکو نیٹ کے لیے، جسے انٹرنیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اکتوبر 2004 میں ڈاکٹر انیتا جونز، جو کہ BBN کی بورڈ آف ڈائریکٹر تھی اور انکیوٹیل کی بھی بورڈ آف ڈائریکٹر تھی، گلمین کے ساتھ BBN کو جوائن کرنے سے پہلے یہ دونوں امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کے لیے کام کرتے تھے، جو کہ ڈارپا یعنی ڈیفنس ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی کی بھی خدمت کرتی تھی۔ 2002 میں ڈارپا نے نیشنل فنڈ نہ ملنے پر انفارمیشن اویئرنیس آفس کا نام لیا اور اس پر پتا چلا کہ انفارمیشن اویئرنیس آفس بھی کوئی چیز ہے۔ IAO یعنی کہ انفارمیشن اویئرنیس آفس کا مقصد پوری دنیا سے انفارمیشن کلیکٹ کرنا ہے امریکہ کی گورنمنٹ کے لیے۔ یہ انٹرنیٹ ایکٹیویٹی، کریڈٹ کارڈ پرچیز ہسٹریز، جہاز کے ٹکٹ کی پرچیز ہسٹریز، رینٹ پر گاڑی کی انفارمیشن، میڈیکل کے ریکارڈز، ایجوکیشن، ڈرائیورز لائسنس، یوٹیلٹی بلز، ٹیکس اور اس طرح کی بے شمار انفارمیشن پوری دنیا سے امریکہ کی گورنمنٹ کے لیے کلیکٹ کرتی ہے۔ اس انفارمیشن اویئرنیس آفس کے لوگوں کو دیکھنے سے اگر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ الومیناٹی کا ایجنڈا ہے کہ یہ ساری انفارمیشن جمع کر کے دنیا کی آبادی کم کرنا اور نیو ورلڈ آرڈر کو لانا ہے، تو پتہ نہیں پھر کیا چیز آپ کو یقین دلائے گی۔ دوستو، فیس بک کا مقصد امریکہ کی گورنمنٹ کے لیے پوری دنیا سے انفارمیشن کلیکٹ کرنا ہے اور وہ اس کام میں کامیاب ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اب دوستو، یہ آپ کا کام ہے کہ آپ فیس بک کے بارے میں جو حقیقت ہے آپ دنیا کے ساتھ شیئر کریں کہ فیس بک اصل میں ہے کیا چیز ہے۔ اور لوگ اس کے اوپر اتنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں کہ میں نے ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کہ پورا دن فیس بک کے اوپر گزار دیتے ہیں، جن میں سے میں بھی تھا۔ میں اس پہ ایکسیپٹ کرتا ہوں، میں بھی آپ کی طرح ہی تھا اور میں بھی پورا دن فیس بک پر ویسٹ کرتا تھا، لیکن جب سے مجھے حقیقت کا پتہ چلا ہے تو دوستو میں نے ریالٹی کے اندر رہنا شروع کیا ہے اور آگمنٹڈ ریالٹی سے میں نے اپنا ناطا توڑ دیا ہے۔ پہلے میں ویڈیو گیمز کھیلتا تھا، میں بہت زیادہ ٹائم انٹرنیٹ پہ سپینڈ کرتا تھا اور بہت زیادہ ایسی چیزوں کے اندر انوالو تھا جن سے مجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ اس لیے پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو بنا کے میں شیئر کروں گا کہ انٹرنیٹ کی دنیا اصل میں ہے کیا چیز ہے اور فیس بک اس کے اندر کتنا بڑا رول ادا کر رہا ہے نیو ورلڈ آرڈر کو لانے کے لیے۔ دوستو، یہ سب کے سب مل کر سارا کا سارا ایجنڈا جو ہے نیو ورلڈ آرڈر کو لانے کا ہے۔ اگر ابھی بھی آپ کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی تو میرے دوستو اپنے ارد گرد ریسرچ کرنا شروع کیجئے، آپ کو حقیقت نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے کہ دوستو، نیو ورلڈ آرڈر جتنا اچھا دکھائی دے رہا ہے یہ اتنا اچھا ہے نہیں ہے۔ ان کا مقصد ہمیشہ کے لیے انسانوں کو اپنے غلام بنانا ہے اور یہ ایسا ہی کرتے آئے ہیں اور ہمیشہ ایسا ہی کریں گے۔ تو اس لیے ان کے ٹریپ میں پھنسنے کے بجائے میں نے جیسے آپ کو بتایا RFID نہیں لینی، ان کے کسی نظام کے انڈر ہم نے نہیں آنا ہے، ان کو انکار کرنا ہے، ہم نے سٹینڈ لینا ہے، ہم نے بولنا ہے کہ یہ انسانیت کے لیے ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو اپنی آواز کو اٹھائیے، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ اب میں 3 دن ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں، منڈے، وینسڈے اور فرائیڈے۔ پہلے میں ہفتے میں 1 دن کرتا تھا، صرف فرائیڈے والے دن، اب میں 3 دن ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں۔ تو میک شیور کہ آپ نئی آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کو مس نہ کر دیں، تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اب میں ملوں گا آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے خدا حافظ۔